तशद्दुद केस में जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में रिजवाना तशद्दुद केस में मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। ड्यूटी जज एडिशनल सेशन जज फर्रुख फरीद बलोच के रूबरू मुलजिमा पेश हो गई, जबकि पुलिस ने भी अदालत के सामने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद जज की अहलिया मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद मुलजिमा की गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर पुलिस मौजूद है। तमाम वकला का कहना था कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू करना है, आप गिरफ्तार न करें। इस दौरान पुलिस और वकला के दरमियान बहस हुई। मुलजिमा सोमिया आसिम कमरा अदालत में वकला से बात करते हुए रो पड़ी। बाद जज ने कमरा अदालत खाली करने का हुक्म दिया, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने मजीद नफरी तलब कर ली और मुलजिमा सोमिया आसिम को अदालती हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया। कमसन रिजवाना की वालदा ने कहा कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मैं किसी से पैसे नहीं लूंगी। इस्लामाबाद में वकील के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमसन रिजवाना की वालदा ने कहा कि मेरी बच्ची भूखी प्यासी रही, उसे कमरे में बंद करके रखते थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गरीब जरूर हूं मगर अपनी बच्ची का सौदा नहीं करूंगी। हम पर इल्जाम लगाया गया कि हम ही ने रिजवाना पर तशद्दुद किया। उनका यह भी कहना है कि आज अदालत का रवैया देख कर लगा अदालतों में इंसाफ होता है। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे में तब्दीली आई है। इस्लामाबाद में मारूफ चीनी बैंक और कंपनी को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम का कहना था कि तरक्याती मंसूबों में चीन का अहम किरदार है। पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा करने वाली चीनी कंपनियों के नुमाइंदों से मिलकर खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि सी पैक पाकिस्तान और चीन के दरमियान बेहतरीन मंसूबा है। चीनी कंपनियों के पाकिस्तान में काम करने से रोजगार के नए मौके पैदा हुए हैं। सी पैक सदर शी जिनपिंग के बैलेट एंड रोड इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको बताएं कि चीनी कंपनियों ने सी पैक में $30 बिलियन से ज्यादा की सरमायाकारी की है। अब हम सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि चीन की सरमायाकारी से पाकिस्तान का मौशी मंजरनामा तब्दील हुआ है। FIA के मुताबिक मौशी तरक्की का रोड मैप है। आर्मी चीफ मुनीर ने सी पैक को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया है। हमें पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार और तरक्की के मौके फराहम करना है। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, IMF मुआहदे को हतमी शक्ल देने की चीनी ताउन लाजवाल दोस्ती की अक्कास है। सी पैक मंसूबों पर काम करने वाले माहिरीन और अमले का शुक्रिया अदा करता हूँ। दोनों दोस्त ममालिक ताउन के लिए एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम किया जा रहा है। तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। दरखास्त एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट साइमा सफ्ते ने दायर की है। दरखास्त में तोशाखाना केस का फैसला कलअदम कराने देने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि तोशाखाना केस का ट्रायल दोबारा शुरू किया जाए। केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तोशाखाना केस का फैसला जल्दबाजी में किया गया है। केस की सुप्रीम कोर्ट फैसले तक सजा मुअत्तल की जाए। दरखास्त आइन के आर्टिकल 184(2) के तहत दायर की गई है। बात करेंगे तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा पाने वाले चेयरमैन PTI को बेहतरीन सहूलियात देते हुए हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया गया है। तिबी मुआयने के लिए 3 शिफ्टों में मेडिकल ऑफिसर भी 24 घंटे के लिए तैनात कर दिया गया है। जेल के अंदरून और बैरून सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट है। चेयरमैन PTI जेल के हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 1 से हाई सिक्योरिटी सेल नंबर 2 में मुंतकिल कर दिया गया है। सेल नंबर 2 के कमरे का साइज सेल 1 के कमरे से बड़ा है, जहां उन्हें कुर्सी में चारपाई और गद्दे वगैरह की सहूलियात भी दे दी गई है। सेल नंबर 2 के गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात है। महकमा जेल खाना जात के कमांडोज मुसलसल तैनात रहकर सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि सेल के बैरूनी अतराफ क्लोज सर्किट TV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और जेल सुपरिटेंडेंट की इजाजत के बगैर किसी जेल ऑफिसर को सेल नंबर 2 जहां चेयरमैन PTI असीर हैं जाने की इजाजत नहीं है। जेल में असीरी के दौरान चेयरमैन PTI ने हस्बे मामूल तहज्जुद अदा किए, बाद अज़ान नमाज फज्र अदा करके कुरान पाक की तिलावत की और बाद में सो गए। जेल में चेयरमैन PTI के मेडिकल मुआयने के लिए अटक अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम 3 शिफ्टों में 24 घंटे तैनात कर दी गई है। 8-8 घंटे की हर शिफ्ट का मेडिकल ऑफिसर 3 मरतबा विजिट के लिए चेयरमैन PTI को चेक करता है और जबानी भी मसला दरियाफ्त करता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी की ऑडियो लीक हो गई। शमशान बुखारी ऑडियो में कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने बचत रखी कि 9 मई को मैं लाहौर में नहीं था, मुझे अंदाजा था कि PTI ने कोई फसाद करना है। उन्होंने बताया कि यास्मीन राशिद से मेरा अच्छा ताल्लुक है, उनको कहा मैं उकाड़ा में हूँ, नहीं आ सकता। उन्होंने कहा कि हमने कोर कमांडर के घर जाना है। शफकत महमूद समझदार आदमी है, उसने कहा कि इधर न जाओ, पार्टी तबाह कर लेंगे। शमशान बुखारी ने बताया कि उन्होंने यास्मीन राशिद से कहा कि साहिब को हुक्म है। शफकत महमूद ने गाड़ी स्टार्ट की और घर आ गए।
اور اب بات کریں گے گزشتہ روز ہونے والے حادثے کے حوالے سے۔ ہزارہ ایکسپریس کے حادثے کے سبب بند ڈاؤن ٹریک 18 گھنٹے بعد بحال ہو گئی ہے۔ حادثے کا شکار ٹرین ہزارہ ایکسپریس کی 10 بوگیوں کو 13 گھنٹے بعد ٹریک سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ڈاؤن ٹریک بحال ہونے کے بعد مختلف اسٹیشنز پر روکی گئی ٹرینیں کراچی کے لیے روانہ ہوئی ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق پنڈی سے کراچی آنے والی گرین لائن روانہ کر دی گئی ہے، جبکہ ہزارہ ایکسپریس حادثے کے بعد گرین لائن ایکسپریس کو نواب شاہ اسٹیشن پر روکا گیا تھا۔ اس کے علاوہ حویلیاں سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس بھی روانہ کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں حویلیاں جانے والی ہزارہ ایکسپریس کی 10 بوگیاں سانگھڑ میں سربازی کے مقام پر پٹری سے اتر گئیں، جس کے نتیجے میں 30 افراد جاں بحق اور 80 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ وزارت آئی ٹی نے سرکاری ملازمین کے لیے ویب پاکستان اپلیکیشن لانچ کر دی۔ ویب پاکستان اپلیکیشن کو 41 وفاقی وزارتوں اور محکموں کے لیے لانچ کیا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا اپلیکیشن کا متبادل ہوگی۔ یہ ملک میں سرکاری ملازمین کے محفوظ رابطوں کے لیے استعمال ہوگی، جس میں آڈیو ویڈیو کالنگ اور ویڈیو کانفرنسنگ کی سہولت میسر ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام امین الحق اور وزارت کے دیگر حکام نے ویب پاکستان اپلیکیشن کے لانچنگ تقریب میں شرکت کی۔ امین الحق نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے اپنی پہلی کمیونیکیشن اپلیکیشن کا تجزیاتی آغاز کیا ہے، جسے دوسرے فیز میں تمام سرکاری ملازمین اور تیسرے فیز میں عوام استعمال کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس ایپ سے آڈیو ویڈیو لیک کے خوف سے باہر نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے۔ 3 سال میں 3 انکیوبیشن سینٹرز بنائے گئے ہیں۔ امین الحق نے کہا کہ اس اپلیکیشن کا سرور پاکستان میں ہونے سے یہ محفوظ ترین ہوگی اور اس اپلیکیشن کا سورس کوڈ بھی پاکستان میں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ 79 ارب کی لاگت سے کنٹینیوٹی کے 83 نئے منصوبے شروع کیے گئے ہیں۔ ان منصوبوں سے 4 کروڑ کی آبادی کنٹینیوٹی کے ساتھ منسلک ہو جائے گی۔ پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں ہیپاٹائٹس اور ڈائبٹیز جیسی مہلک بیماری کی روک تھام کے لیے تقریب میں احسن اقبال نے کہا کہ ایک طرف ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس بیماری سے لڑنے کے لیے پورے ذخائر موجود نہیں ہیں۔ صوبائی اور وفاقی حکومت کی جانب سے اگر اربوں کا فنڈ مل جائے تو انشاءاللہ 3 سالوں میں ہیپاٹائٹس کو ختم کر دیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان کی 2018 سے لے کر 2023 تک پاپولیشن میں کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ ہمیں اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا، اس سے ملک میں غربت مزید بڑھے گی۔ اس وقت ملک میں 2 مہلک بیماری ہے، ایک ہیپاٹائٹس، دوسرا ڈائبٹیز۔ ہمیں ان بیماریوں پر بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت تمام صوبوں کے ساتھ مل کر اس کی کمپین چلائے تاکہ ان بیماریوں کو بر وقت بچایا جا سکے۔ حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی، تمام اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ احسن اقبال نے کہا ایک طرف ہم ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، دوسری طرف ہمارے پاس بیماری سے لڑنے کے لیے پورے ذخائر موجود نہیں ہیں۔ ہر شخص میں خودی کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ بیماریوں سے لڑا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا ہم پاکستان کی سمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ آج سے 14 مہینے پہلے لوگ شرط لگاتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن ہم نے اس اگلے 10 سال کے لیے ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا۔ کسی حکومت نے 10 سال تک کی مدت نہیں کی، جس سے ملک کی ساخت کو نقصان ہوا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت کی جانب سے سزا دیے جانے کے بعد ان حق کے دفاع بحال کرنے کی اپیل سماعت کے لیے مقرر کر لی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم کی جانب سے حق کے دفاع بحال کرنے کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 اگست کو سماعت کے لیے مقرر کی ہے، جس کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کریں گے۔ اس درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کا حق کے دفاع ختم کر دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے حق کے دفاع بحال کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کا نام بھی شارٹ لسٹ ہونے والوں میں شامل ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہیں تو حلقہ بندیوں کا کام 9 دسمبر تک مکمل ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نئی مردم شماری نوٹیفائی نہ کرنے کی بنیادی وجہ اس پر اعتراضات تھے۔ اگر الیکشن 90 دن کے بجائے 120 دن میں ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ رانا ثناء اللہ نے بتایا کہ نگراں وزیر اعظم کے لیے شارٹ لسٹ ہونے والوں میں اسحاق ڈار اور شاہد خاقان عباسی کا نام شامل۔ منگل یا بدھ تک نگراں وزیر اعظم نہیں کے نام سے فیصلہ ہو جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا نگراں وزیر اعظم کے لیے سیاسی نام تو نیوٹرل نہیں ہو سکتا، کوئی ٹیکنوکریٹ یا ماہر معیشت بھی نگراں وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔ وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شجیل لام میمن نے اپنے بیان میں کہا کہ ثابت ہو گیا کہ 9 مئی کے واقعات سوچی سمجھی سازش تھی۔ اگر 9 مئی کے واقعات فطری رد عمل تھا تو چیئرمین پی ٹی آئی کی دوبارہ گرفتاری پر اس طرح کے واقعات رونما کیوں نہیں ہوئے؟ قوم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو سزا ملنے اور نائل ہونے پر بھی ہمدردی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ پی ٹی آئی کی جانب سے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی، جینا ہاؤس پر حملہ، جلاؤ گہراؤ اداروں پر حملے ملک میں بغاوت کی عکاسی کرتے ہیں۔
شہریل نامیون نے مزید کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی بےحرمتی پوری قوم کے لیے افسوسناک عمل تھا۔ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی مسلسل آئین اور قانون کی دھجیاں اڑاتے رہے۔ انہوں نے منصوبہ بندی کے تحت سوشل میڈیا پر قومی اداروں کو نقصان پہنچانے کے لیے مہم چلوائیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آج جیل میں ہے۔ ایک بیان میں احسن اقبال نے کہا کہ ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات بنانے والا خود سچے مقدمے میں جیل گیا ہے۔ دوسری جانب میاں جاوید لطیف نے کہا کہ ابھی تو فیصلوں کی ابتدا ہوئی ہے، ابھی 65 ارب کی کرپشن اور ٹیریان کیس کا فیصلہ آنا ہے، ابھی تو 9 اور 10 مئی کے واقعات کا فیصلہ آنا باقی ہے۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی اگلی سیاست بھی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوگی۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ 72 گھنٹوں کے آخری 5 آوروں میں نگراں وزیر اعظم کے نام کا فیصلہ آ جائے گا۔ اگر اسحاق ڈار کا نام ڈراپ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں نواز شریف کا نام ناک آؤٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اکاؤنٹنٹ میں اور اکنامسٹ میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ پشاور کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے جے یو آئی کو 446 ووٹ کا کرنٹ لگایا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اپنا سمدھی گورنر تو لگا سکتے ہیں، اپنی پارٹی کو الیکشن نہیں جتوا سکتے۔ اگلی سیاست بھی ان کی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ 8 دنوں میں قومی اسمبلی کو بلوں کی فیکٹری بنا دیا گیا ہے۔ جمہوریت مجبوریت ہے اور چابی کا کھلونا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو الیکشن کی واضح خط و خال بتا دی ہیں۔ آئی ایم ایف کی دوسری قسط بھی الیکشن سے مشروط ہے، اگر نگرانوں کو ملے گی۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ نے مزید کہا کہ بے شک نئی مردم شماری ہو، الیکشن کمیشن کو اسی باؤنڈری کے اندر کھیلنا ہے۔ برادر یوسف، شہباز شریف اور نواز شریف میں فاصلے بڑھ گئے ہیں، نعرے نواز شریف کے لگوا رہے ہیں، اندر اندر سے کام اپنا ڈلوا رہے ہیں۔ اور کراچی، حیدرآباد، جامشورو، تعلقہ کوٹری سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز آج سے ہو گیا ہے۔ صوبائی محکمہ صحت کے ترجمان کا کہنا ہے صوبے بھر میں 7 روزہ مہم کے دوران 5 سال تک کے 30 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ ترجمان محکمہ صحت کا کہنا ہے انسداد پولیو مہم میں 14,000 پولیو رضاکار خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے چیئرمین اور سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ ہمیں الیکشن کرانے کے 4 مواقع ملے اور چاروں ضائع کیے گئے کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی نہیں مان رہے تھے۔ وہ اسلام آباد میں بیٹھ کر ملک چلانا چاہتے تھے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین پرویز خٹک نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں سے پوچھتے تک نہیں تھے۔ کئی مرتبہ کہا تھا کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے کیونکہ آگے اندھیرا نظر آ رہا ہے، لیکن چیئرمین پی ٹی آئی اسلام آباد سے بیٹھ کر ملک چلانا چاہتے تھے۔ ہم اس سوچ سے پارٹی چلا رہے تھے کہ نیا پاکستان بنے گا۔ ہم نے محنت کی لیکن اس کا صلہ دیا گیا نہ پوچھا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا کہ منی لانڈرنگ کے پیسے پکڑے گئے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنی حکومت خود ختم کی۔ پی ٹی آئی کے پاس معیشت بہتر کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ سائفر کے معاملے پر کئی میٹنگز ہوئیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اعظم خان کو کہا تھا کہ انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ اعظم خان کے ساتھ ذاتی اختلاف نہیں تھا۔ اور بین الاقوامی خبروں کا حوالہ اب تک پہنچاتے ہوئے بتائیں کہ سعودی عرب کی میزبانی میں یوکرین بحران پر منعقد ہونے والے مذاکرات میں شرکاء نے یوکرین میں امن کے قیام کی مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ یوکرین بحران پر سعودی عرب میں منعقد کیے گئے 2 روزہ اجلاس میں اقوام متحدہ سمیت 40 سے زائد ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین نے اس اجلاس میں روز امن قائم کرنے کے لیے اپنا وسیع پیمانے پر متوقع 10 نکاتی فارمولہ تجویز کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اجلاس میں متعدد ممالک نے اپنے تجویز کی حمایت کی ہے۔ اس 2 روزہ اجلاس کا مقصد یوکرین کی جانب سے روس کے ساتھ جاری تنازع کے حل تک پہنچنے میں عالمی طاقتوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے سفارتی دباؤ ڈالنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں شرکاء نے یوکرین میں امن کے قیام کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انگلینڈ میں ہونے والے دی 100 کرکٹ ٹورنامنٹ کے میچ میں شاہین شاہ افریدی نے پہلی گیند پر وکٹ لینے کی روایت برقرار رکھی ہے۔ دی 100 ایونٹ میں ویلز فائر کی نمائندگی کرنے والے شاہین افریدی نے آتے ہی حریف بیٹر کو چلتا کیا۔ شاہین شاہ افریدی نے جیسن روئے کو پہلی گیند پر آؤٹ کیا۔ بائیں ہاتھ کے فاسٹ بولر شاہین افریدی نے 20 گیندوں پر 22 رنز دیے اور مجموعی طور پر 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستانی اسٹار نے 20 گیندوں میں 12 ڈاٹ بالز کرائیں، 2 چوکے، 1 چھکا کھایا۔ اس کے علاوہ پاکستانی فاسٹ بولر حارث رؤف بھی ویلز فائر کی ٹیم کا حصہ تھے۔ انہوں نے 20 گیندوں پر بغیر کوئی وکٹ حاصل کیے 27 رنز دیے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔